अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आप सब अहबाब को सबक नंबर 4 में खुश आमदीद। सबसे पहले हम पिछले इसबाक से कुछ सवालात ले लेते हैं, उससे हमारी रिवीजन भी हो जाती है और थोड़ा हम वार्म अप भी हो जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, रहमान का मानी क्या है? ABCD में से जो जो ऑप्शंस हैं आपको सही लगती हैं वो आप चैट बॉक्स में लिखिए। जी, मोस्टली लोग कह रहे हैं सी, बल्कि सभी अभी तक जितने भी लोगों ने कहा है। बिल्कुल ठीक। रहमान का मानी निहायत रहम करना, बिल्कुल ठीक। रहीम का मानी? ये थोड़ा सा इससे हमें रिवाइज भी हो जाएगा ना, रहमान और रहीम रहीम। जी माशाल्लाह से मिसेस नदीम, नुसरत, हमूद अहमद, इरसाल आरिफ, चौधरी अतीक, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। मुसलसल रहम करने वाला, बिल्कुल ठीक। आज का सबक, आज के सबक से पहले एक छोटी सी बात। कुरान समझना आसान है, इसके लिए हमारे पास और कोई दलील हो ना हो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है, सूरह कमर में है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान कर दिया सीखने के लिए, तो कोई है जो इस पे गौर करे। यानी कुरान को सीखने, याद करने, जिक्र करने के लिए अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि हमने इसको आसान कर दिया। तो अब आप में से कोई है जो इसको, इस पर गौर करे, इस पर, इसका जिक्र करे, इस पर तदब्बुर करे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब जो हैं कुरान पर गौर करने वाले हैं और कुरान पे तदब्बुर करने वाले हैं, जिसकी पहली सीढ़ी जो है वो हमारा ये कोर्स है। और अभी तक हमारी सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इन 3 क्लासेस में बहुत से नए अल्फाज जो कुरान मजीद में आने वाले हैं वो सीख चुके हैं। तो हम, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें फरमा दिया है, तो इसलिए हम ये बात सोच भी नहीं सकते कि कुरान जो सीखना या समझना मुश्किल है। और इस बात का मेरे से ज्यादा अब आप लोगों को 3 क्लासेस के बाद यकीन होना शुरू हो गया होगा कि ये मुश्किल नहीं है। सिर्फ इससे पहले शायद हमने इस पे तवज्जो नहीं दी थी, और इंशाल्लाह ताला अब हम इस पे, इसका आगाज हमने कर दिया, तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें से आगे बढ़ते जाएंगे। आज के सबक में हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। ग्रामर में अभी तक हमने तीनों दिन असबाक में जो सीखे पढ़े थे वो मुजक्कर के थे। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे आज? मुजक्कर से मुअन्नस अल्फाज और उनकी जमा। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और सबसे अहम बात जो हमारे शौक को बढ़ाती है, जो हमारे जज्बे को बढ़ाती है, जो हमारी सीखने की स्किल को बढ़ाती है, कि इस सबक में हम 11 नए अल्फाज सीखेंगे, सिर्फ 11 नए अल्फाज, लेकिन वो कुरान मजीद में तकरीबन 3298 बार, यानी 3300 बार जो है, 3000 से जायद बार आने वाले अल्फाज जो हम सिर्फ 11 अल्फाज की मदद से सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबक नंबर 4 के अख्ताम तक हम 44 अल्फाज ऐसे सीख चुके होंगे। 44 मतलब 44, जो कुरान में 15,387 बार आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेल है वो आज
10,000 عبور کر چکا تھا، اس کے بعد وہ آج 20,000 کے مزید قریب پہنچ جائے گا۔ 7 ہوم ورک یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر، 5 منٹ زبانی، 2 پڑھنے کے کتاب سے، بکلیٹ یا شیٹ سے، MP3 سے سننے کا ایک، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں اور اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ تعوذ اور سورہ الفاتحہ کے الفاظ قرآن مجید میں کل ملا کر 9,000 بار آ چکے ہیں، یعنی آج ہماری سورہ الفاتحہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم نے جو تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ٹوٹل الفاظ سیکھے ہوں گے وہ 9,000 ہوں گے تقریباً۔ تو یہ اس سے اچھی ہماری انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم ٹوٹل 4 گھنٹوں میں 15,000 سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہوں گے قرآن مجید کے۔ اس سے فائدہ مند، اس سے فروٹفل ہماری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی بھی دنیا کا کورس جوائن کر لیں، 4 گھنٹوں میں کوئی بھی آپ کو اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی زبردست چیزیں اتنی آسانی سے نہیں سکھا سکتا جتنا یہ کورس سکھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا، اهدنا 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بنا ہوا ہے اہدی اور نا ہمیں پتا ہے کہاں سے آیا، ہم سب پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے، وہ جو ہم کا یہ کم نا والا، ٹھیک ہے، یہ وہی والا نا ہے۔ تو نا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہی ہمیں کے معنی میں اہدی، اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، ہادی، ہدایت، خدا، یہ الفاظ سارے ایک ہی روٹ لیٹر سے نکلے۔ تو یہاں پر اہدی ہدایت دے، کس سے ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ شروع میں ہم نے رحمان الرحیم کہہ کر اور اس کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا تھا نا سورہ فاتحہ کے۔ تو اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اہدی ہدایت دے نہ ہمیں۔ ہدایت اور خدا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا اور اس راستے پہ چلنے میں مدد کرنا، صرف راستہ دکھانا نہیں۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور ہادی بھی ہے، یعنی وہ ہمیں ہدایت دیتا بھی ہے، اس کے اندر بذات خود بھی وہ ایک ہدایت ہے، اور وہ ہدایت دینے والا یعنی ہادی بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی بھی گئی ہے، ہدل للناس، یعنی قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ کہا گیا ہدل للمتقین، یعنی قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو وہ سب کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے بھی، متقین کے لیے بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ہدایت لینا کون چاہتا ہے۔ جب تک ہم خود نہیں اس ہدایت کو لینا چاہیں گے وہ ہدایت ہمیں نہیں ملے گی۔ تو قرآن مجید ہدایت تو ساری دنیا کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن
اس سے ہدایت کون لینا چاہتا ہے؟ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اب ہم نے قرآن سے ہدایت لینے کا سلسلہ بھی شروع کر لیا۔ الصراط، راستہ۔ اچھا، چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ الصراط جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی جی، نصرت بالکل ٹھیک، عائشہ عزیز، مسز ندیم بالکل ٹھیک، بنت قدیم۔ اچھا، پتہ کیسے چلا کہ یہ اسم ہے؟ ارسال ریب بالکل ٹھیک۔ اسم کی کون سی نشانی ہے اس میں؟ اسم کی کون سی نشانی ہے؟ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ بالکل صحیح، حمود احمد لکھ رہے ہیں خاص اسم، جی بالکل ٹھیک۔ اس کے شروع میں الف لام ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے اور خاص اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ سے۔ تو الصراط، راستہ۔ صراط کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں بھی بعض جگہ پہ، جیسے صراط مستقیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پل صراط اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے ادبی کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہونے کی وجہ سے بھی ہم ان سے فیملیئر ہیں۔ تو الصراط راستہ، المستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، سیدھا مطلب بالکل سٹریٹ، جس میں کوئی کاف نہ ہو۔ خط مستقیم، ہم لوگوں نے جن لوگوں نے کہیں نہ کہیں اردو میں میتھس پڑھا انہوں نے یہ لفظ ضرور پڑھا ہوگا، خط مستقیم، بالکل سیدھا خط جو ادھر ادھر ٹرن نہ ہو، جس میں کوئی کرو، کوئی بینڈ نہ ہو، بالکل سیدھے کا سیدھا ہو، اس کو کہتے ہیں مستقیم۔ تو یہاں پہ بھی الف لام لگنے سے مستقیم خاص بن گیا، یعنی سیدھا، بالکل جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ سیدھا کون سا؟ وہ راستہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ بیسیکلی جو مستقیم ہے اس کا لفظ نکلا ہے استقامت سے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ڈٹے رہنا، مڑنا نہیں، اس سے ہٹنا نہیں، وہیں سے نکلا ہے خط مستقیم، یعنی سیدھی لائن، بالکل سیدھی۔ خط مستقیم وہی لائن ہوتی ہے جو آپ سکیل رکھ کے بالکل سٹریٹ ڈرا کرتے ہیں، نہ تو اس کا کوئی ادھر ادھر کرو ہوتی ہے، نہ بینڈ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اینگل چینج ہوتا ہے، بالکل سٹریٹ جو بنتی ہے 90 ڈگری کا اینگل بنا کے، اس کو کہتے ہیں خط مستقیم۔ تو یہاں پہ صراط مستقیم بھی وہ راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، سیدھا راستہ، جس سے ہم نے ہٹنا نہیں، جس پر ہم نے جمے رہنا ہے، جس میں کوئی کرو، کوئی بینڈ نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی الف لام لگنے سے کون کیا بن گیا؟ خاص بن گیا، الصراط المستقیم۔ اب دونوں جگہ پہ الف لام لگا ہوا ہے، یعنی یہ دونوں بہت خاص لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ الفاظ کا استعمال کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ خاص لفظ ہیں، اور خاص کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں کے لیے یہ راستہ دکھایا ہے، سیدھا راستہ۔ تو یہاں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، اور الحمدللہ ہم یہ پہلا قدم آلریڈی اٹھا چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اب اس کو آگے بڑھنا ہے اسی راستے پر، کیسے؟ نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت۔ شیطان کے وسوسے ہر وقت ہمیں آتے ہیں، ہر انسان کو آتے ہیں، نیک سے نیک انبیاء اور پیغمبران کو بھی شیطان جو تھا وہ وسوسوں میں ڈالتا تھا، کسی کی طرف دیکھتے وقت۔ گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے، اور ہدایت مانگنے کے لیے یہ بہترین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کا ترجمہ مجھے پہلے بھی آتا تھا، اور پہلے بھی اور ہر نماز میں پڑھتی تھی، لیکن جب سے میں نے اس کورس میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس طرح سے سیکھا ہے، یقین کریں کہ یہ جو سورت ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت دل کے قریب ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں یہ مکمل صورت ایسے اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اللہ سے رہنمائی بھی لے رہے ہیں۔ یہ پوری کی پوری جو ہے سورہ فاتحہ مکمل ایک دعا ہے۔ اور ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت ملے گی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، قرآن مجید کو اٹھا کر سروں کے اوپر رکھ کر
اس کے نیچے سے گزر کر ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، قرآن مجید پہ رنگ برنگے خوبصورت غلاف چڑھانے سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، اپنے گھروں میں اونچے الماری کے اونچے خانے میں قرآن مجید رکھنے سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت ملے گی قرآن کو پڑھنے سے، اور صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھ کر پڑھنے سے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور حدیث کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہر نماز میں یا جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہمارے لیے خاص، ہمارے لیے، چاہے آپ پڑھیں آپ کے لیے، میں پڑھی میرے لیے خاص، میرے لیے یا خاص آپ کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ نے مخصوص کیا ہوا ٹائم کہ ہمیں اس ٹائم پر یہ ہدایت ملنی ہے، تو ہم اس سوچ سے جب پڑھیں گے تو یقیناً ہم اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اور اگر میں یا آپ یا ہم سب اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، نہ تو ہم ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں، ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے۔ کس طرح سے ایمرجنسی ہے؟ کیونکہ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، بھیجی ہوئی ہدایت ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں یا اس پر غور کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر نماز میں اس کو سمجھنا ہماری ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ ہدایت کی ضد یعنی اپوزٹ ہے ضلالت، ٹھیک ہے، جس کو عربی میں دلالت کہتے ہیں۔ ہدایت کی ضد کیا؟ اپوزٹ، ہم ورڈز اپوزٹ پڑھتے ہیں نا، اس لفظ اور ان کے متضاد پڑھتے ہیں اردو میں، تو یہ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ضلالت۔ ضلالت کیا ہے؟ گمراہی، یعنی انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اور اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لے۔ یعنی ایک تو یہ نہیں پڑھ رہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن پڑھ کر بھی یا سمجھ کر بھی اس کے بارے میں شک کرنا یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جانا، کیا ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس آیہ مبارکہ سے عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں، ہر کام میں اللہ سے ہدایت، یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا۔ یہ ہے کامیاب انسان کی عادت نمبر 10۔ اس سے پہلے بھی ہم 9 عادات پڑھ چکے ہیں، یہ 10 عادت، 10ویں عادت ہے، اور آج باقی 2 عادات بھی ہم پڑھ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ صراط کا معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی حمود احمد، کوثر خان، بنت قدیر، عائشہ عزیز، جی بالکل ٹھیک۔ ارسال عرب، جی بالکل ٹھیک۔ صدف فروا فرحان، مسز ندیم، بالکل ٹھیک۔ المستقیم کا ترجمہ؟ عائشہ عزیز، صدف فرخ، حمود احمد، فروا فرحان، ارسال عارف، مسز ندیم، نصرت بنت قدیر، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک۔ اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت بتائیں۔
عائشہ عزیز مسز ندیم بنت قدیر، جی بالکل ٹھیک۔ کوثر خان، حمود احمد، نصرت علیحہ آفاق، صدف فروخ، ارسالہ ریب، فروہ فرحان، جی بالکل ٹھیک۔ چلیں جی، اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اس کا پہلا حصہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط، ابھی ہم نے پڑھا صراط کا مطلب کیا تھا؟ راستہ۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سا راستہ، کون سا راستہ سیدھا ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا۔ اللہ زینہ کا، اللہ زی کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، وہ لوگ جو، ان لوگوں کا، یہ ان میننگز میں اللہ زینہ کا لفظ آتا ہے۔ اللہ زینہ کا لفظ اکیلا، ایک اللہ زینہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں 1080 بار آیا ہے، یعنی آج آپ نے صرف اللہ زینہ سیکھ کر ہی 1000 سے زائد الفاظ سیکھ لیے۔ اللہ زینہ ان لوگوں کا، ان امتا انعام کیا تو نے، ان امتا نعمت، انعام، یہ سارے الفاظ ایک ہی روٹ لیٹر سے اور یہ ملتے جلتے میننگز کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ ان امتا، ان امتا انعام کیا تو نے، کس سے ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم جیسے میں ہم نے پڑھا تھا ہو اور ہم کی جگہ ہی اور ہم بھی آ سکتا ہے، تو اسی طرح سے یہ وہی والا ہم ہے، ان پر، علیہم ان پر۔ اور اسی کورس میں اگلے یا اس سے اگلے سبق میں ہم یہ علیہم کو بھی بنانا سیکھ لیں گے، لیکن ابھی آپ یاد رکھنے کے لیے کہ ان امتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، کن پر؟ وہ آگے ایکسپلین ہو رہا ہے کہ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، ان امتا انعام کیا، علیہم تو نے ان پر، یعنی سیدھا راستہ وہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب اللہ نے کن پر انعام کیا؟ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا راستہ کون سا ہے، تاکہ جب ہمیں ان کا راستہ معلوم ہوگا تو ہم یہ دعا سمجھ کر پڑھیں گے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ دکھا دے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے انبیاء کا راستہ کیا تھا۔ انبیاء میں ہم اس وقت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جامع مثال ہے، اس میں تمام انبیاء کی جو ہے خصوصیات وہ آ جاتی ہیں۔ آپ نے 4 اہم کام کیے۔ سب سے پہلا کام عمل کیا۔ عمل میں کیا؟ سب سے پہلے دل کے اعمال، جیسے اپنے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ وغیرہ، یہ انہوں نے کیا دل سے عمل۔ دوسرے اعمال جو جسمانی طور پہ کرنے والے تھے، جیسے نماز، روزہ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، یہ تھا پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ دوسرا کام دعوت، وہ اپنی ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہونے سے لے کے اپنی وفات تک کوئی لمحہ انہوں نے ایسا نہیں گزارا جس میں انہوں نے لوگوں کو دعوت نہ دی ہو۔ تزکیہ یعنی پاکی، صاف کرنا، کلیننگ، لوگوں کے عقیدے اور اعمال، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا۔ صرف اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، صرف اپنے نفس کی پاکیزگی پر فوکس نہیں کیا، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کے عقیدے اور اعمال، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا، اور اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ اچھی چیزوں کو رائج کیا یعنی اچھی چیزیں انہوں نے جنریٹ کی، ان کو ان کا کانسیپٹ دیا، اور قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ چوتھا کام جو انہوں نے کیا وہ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خود نیک ہوں بس ٹھیک ہے، بلکہ اپنے خاندان، معاشرہ، اپنے ارد گرد تمام سوسائٹی میں انہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کروایا۔ ہمارا آج کل یہ بہت کامن چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ٹھیک ہے، بس دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہمارے نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، نہ انہوں نے اپنی زندگی میں، انہوں نے ہمیشہ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔
یعنی اب ہمیں انعام پانے کے لیے یہ کام کرنے ہوں گے، کون کون سے؟ ایمان لانا، عمل کرنا، اس کام کی دعوت دینا، اپنی اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، صرف اپنی نہیں، اپنے ساتھی، اور ساتھیوں سے مراد آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے خاندان والے بھی ہیں، اور اچھی عادتوں کو بڑھانا، لوگوں تک پہنچانا، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آیت کے اس حصے سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں، ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی نمونے، مثالیں، ان لوگوں کے طریقہ کار پر چلنا جیسے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، اور ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی 11ویں عادت یہ ہے کہ اپنے رول ماڈلز اچھے لوگوں کو بنائیں، وہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے رول ماڈلز بنائیں۔ اب اس چیز کا تصور کرتے ہوئے کہ آپ نے کس طرح کے لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کی یہ اس آیت کی پریکٹس کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت پائی جاتی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ چیٹ باکس میں لکھی۔ جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک، علیہ آفاف بالکل ٹھیک، فہبہ فرحان، مریم فاطمہ جی بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ سے سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے مسز ندیم، نہ صرف چیٹ باکس میں لکھنے سے بلکہ جو آپ ٹیبلز ریوائز کروانے دیتے ہیں، نہیں سب ٹھیک ہے تو ہے، لیکن ایکچولی جو ہم نے پڑھی ہے ابھی کی عادت نمبر 11 اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے کہ ابھی آج بردر فواد جنہوں نے آپ کو ابھی ریویژن کروائی ہے آج کی کلاس میں، یہ ماشاءاللہ سے ہمارے پچھلے بیچ میں ہائی اسکوررز میں سے ایک تھے، اور یہ پوری ہمارے کورس کے دوران ان کی پارٹیسپیشن جو تھی وہ بہت بھرپور رہی ہے، نہ صرف چیٹ باکس میں جواب دینے میں بلکہ ریوائز کروانے میں، ٹیبلز دہرانے میں، ٹیبلز کی پریکٹس کرنے میں، یہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے، اور اسی لیے ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ ہی کورس کرنے پہ وہ انہوں نے ہائی اسکور لیا، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے اے کیو ٹی ٹیم یعنی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کی ٹیم میں آئے، اور وہ آپ لوگوں کو انہوں نے ریویژن کروائی ہے۔ تو اس لیے آپ سب بھی کوشش کریں کہ شروع سے ہی اپنی جو پارٹیسپیشن ہے وہ میکسیمم کریں، 1 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، نہ تو چیٹ باکس میں لکھنا مشکل ہے، اور نہ ہی مائک آن کر کے بولنا مشکل ہے، بلکہ بہت آسان ہے، آپ لوگوں کی تو ویڈیوز بھی نہیں آن ہوتی، تو اس لیے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ تو آپ سب لوگ کوشش کریں، ہر کوئی اپنے اپنے اینڈ پہ کوشش کرے کہ وہ ضرور پارٹیسپیٹ کرے، نہ صرف ریویژن کلاس میں بلکہ ریگولر کلاس میں بھی۔ اب اگلا حصہ، پہلی بات ہم نے کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب کیا ہے اگلی بات؟ غیر المغضوبی علیہم، غیر، اس کا مطلب ہے عربی اردو میں بھی غیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس سے ملتا جلتا مطلب ہے، یعنی نہیں یا اس کے علاوہ، سوائے، یہ تمام میننگز جو غیر کے ہیں۔ تو یہاں پر غیر نہیں کے معنی میں ہے غیر نہیں، المغضوبی، غضب کیا گیا جن پر، مغضوب جو ہے وہ مظلوم کے وزن پر ہے، مظلوم کہتے ہیں نا جس پر ظلم کیا گیا، ہم اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں مظلوم، اسی طرح سے مغضوب ہے جس پر غضب کیا گیا، تو نہ کہ ان لوگوں کا جن پر علیہم، ان پر جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا گیا، جن پر ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ پہلی بات ہم نے کی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا، اور اگلی بات ہم ساتھ ہی کریں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر
اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، ولد دعالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے، وا اور لا نہیں، لا کا مطلب نہیں ہے، لام زبر الف لا، ایک ہوتا ہے صرف لام زبر لا، وہ نہیں، لام زبر الف لا، اس کا مطلب ہے نہیں۔ یہ قرآن مجید میں بہت آیا ہوا ہے، 1687 بار، اور ہم میں سے بہت سارے کو پہلے بھی پتا ہے کہ لا کا مطلب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، اذان کے کلمات میں بھی انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے، لا نہیں، الضالین، دول کہتے ہیں گمراہ ہونے والا، ہم نے پڑھا ہے نا ابھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کی ضد ضلالت ہے، یہ وہی ضلالت گمراہی اسی سے نکلا ہے، دول گمراہ ہونے والا، اور اس کی جمع ہے دوالین، ولد دوالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اب مغضوب کون ہے اور دالین کون ہے؟ پہلی بات، مغضوب، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا۔ اللہ کن لوگوں پر غصہ ہوا؟ جو جانتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں فوری طور پہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ذرا سوچئے، ایک دفعہ تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ ایک رحمان اور رحیم ہستی ہے، لیکن اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم عام طور پہ اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہ آج کل تو بہت ہی زیادہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر ہے تو ہر کوئی اس کے جیسا بننا چاہتا ہے، اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ سا... ہو سکتا ہے وہ کچھ کام صحیح بھی کر رہا ہو، لیکن کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق کام کر رہا ہے؟ کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا ہے؟ اللہ کے راستوں پر بتائے ہوئے راستوں پر چل رہا ہے؟ ان کی طرح ہم بات کرنے کی، کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر یہ جو ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا سنگرز ہوتے ہیں یا پولیٹیشینز ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو لوگ رول ماڈل بناتے ہیں اور ان کی طرح کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، ان کی طرح کے کپڑے پہننے کی، ان کی طرح چلنے کی، اور ان کی طرح کے کپڑے جوتے بہت مہنگے داموں بھی فروخت ہوتے ہیں، ایک برانڈ نیم بن جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے ایز اے مسلم کہ ہمیں ہم جن کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں رول ماڈل کن کو بنانا ہے۔ اب ضالین کون ہے؟ مغضوب تو وہ تھے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور اگلی بات ہم کریں جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون ہوئے؟ جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے اور زندگی کا کیا مقصد ہے، نہ انہیں صحیح علم حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اب یہاں پر لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا عمل کرنے کا زیادہ وہ ہوگا، ہمیں کرنا پڑے گا، اور نہ عمل کرنے کا گناہ ہوگا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جانتے ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا وہ مطلب کوئی سزا نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھٹکے ہوئے، وہ بھی گمراہ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اجر نہیں رکھا ہوا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تو ہمارے گھر میں ہے، ہدایت تو ہمارے گھر میں ہے، لیکن ہم بھٹکتے پھریں۔ ہم اصل میں قرآن سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، تاکہ نہ تو ہم ضالین میں سے ہوں اور نہ ہم مغضوب میں سے ہوں۔ اور صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے۔ آپ میں سے الحمدللہ اس وقت 16-17 لوگ کلاس میں موجود ہیں، ان 16-17 لوگوں کے لیے بھی اس گھنٹے میں بہت سے کام ہوں گے، اور بلکہ کلاس والے دن تو زیادہ کام نکلتے ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا آپ یہ کلاس لیں، لیکن آپ اپنے کام چھوڑ کر وقت نکال کر اس کلاس میں بیٹھے، یعنی قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر آپ میرے لیے نہیں بیٹھے ہیں، یہاں پر آپ اپنے لیے اور اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا ایک وسیلہ ہوں، ایک راستہ ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہوا ہے وہ آپ کو سکھا رہی ہوں۔
اصل تو یہ آپ لوگوں کی اپنی کوشش ہے، آپ لوگوں کی اپنی ول پاور ہے، آپ لوگوں کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے، پلان بنایا اور ٹائم نکالا ہے۔ یہ ٹائم جو وقت جو ہے یہی ہم نے نکالنا ہے، اور یہ وقت ہم قرآن سیکھنے کے لیے نکالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا قیامت کے دن بہت زیادہ اجر کا باعث بنے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہاں سے ہم عادت نمبر 12 سیکھتے ہیں، برے ماڈل یعنی نمونے یا مثالیں، ان سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے۔ یعنی 12ویں اور آخری عادت یہ ہے کہ برے رول ماڈل سے دور بھاگنا۔ برے رول ماڈل کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کے راستے پر نہیں چلتے۔ برے رول ماڈل صرف اور صرف وہ لوگ ہیں، چاہے وہ کتنے بھی مشہور ہوں، چاہے وہ کتنے بھی اور اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں چلتے تو وہ ہمارے لیے برے رول ماڈل ہیں، اور ہم نے ان سے دور بھاگنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ اب اس دعا کے ساتھ اس آیت کی اس حصے کی پریکٹس کریں، غیر المغضوبی علیہم ولدضالین۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ جی ماشاءاللہ سے سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ والی دعا قبول فرمائے۔ الضالین کا معنی بتائیے، ابھی ہم نے پڑھا الضالین۔ جی موسٹلی لوگ لکھ رہے ہیں اے بھی ویسے تو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن بھٹکے ہوئے زیادہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے گمراہ پڑھا نا، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے صرف بھٹکے ہوئے کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن یہ دونوں ٹھیک ہیں، گمراہ بھی اور بھٹکے ہوئے بھی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ غیر المغضوبی علیہم ولدضالین کی روشنی میں کامیاب شخص کی کس عادت کی نشاندہی ہوتی ہے؟ جو ابھی ہم نے لاسٹ پڑھی ہے، عادت نمبر 12 وہ۔ جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک۔ اچھے وہ اے والی تو مسز ندیم ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اے تو اچھے ماڈلز والی تو عادت نمبر 11 تھی نا، یہ عادت نمبر 12 ہم نے کوثر خان بالکل ٹھیک، صدق فرخ بالکل ٹھیک، نتاشا صدیقہ بالکل ٹھیک۔ جی اب حمود احمد علی حافظ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ، ایک ٹپ، سورہ فاتحہ پڑھتے وقت یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایک حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اور زیادہ دلچسپی ہوگی اور زیادہ مزہ آئے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے
وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. یعنی ہم جب اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ مانگے گا بندہ سب کا سب اس کو ملے گا. آپ منتخب کیے گئے ہیں. ہم ہر کلاس میں یہ بات کرتے ہیں، آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے اور اس سے دوری مت اختیار کیجیے. اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے، اور صرف اسی سے دعا کیجیے ربی زدنی علما. ایک بات اہم نوٹ ذہن میں رکھیں کہ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے آپ اپنا سارا دماغ استعمال کیجیے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجیے. جس طریقے سے جس انداز سے بھی آپ سیکھتے ہیں، آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اس طرح سے کیجیے، لیکن اپنا دماغ جو ہے وہ قرآن سیکھنے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیجیے. یہاں ہم چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم گرامر پڑھتے ہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبق کے بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. قواعد یعنی گرامر میں ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع سیکھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب لوگ میرے ساتھ اپنے ہاتھ خالی کر کے کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. سب سے پہلے یہ والا ٹیبل بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں. کون ریوائز کروائے گا؟ جلدی جلدی ہینڈ ریز کریں. جی صدف. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز رکھیں، آگے ٹیبلز آ رہے ہیں. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت اور اس کی نشانیاں الف لام شروع میں آئے گا، یا آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے، یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہوگا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اسم ہم نے کون کون سے اسم، یہ ویسے تو ہم الحمدللہ بہت سارے اسم پڑھ چکے ہیں، لیکن گرامر میں ہم نے یہ والے اسم دیکھے تھے: مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک اور منافق. اور ان کی ہم نے جمع بھی سیکھی تھی: مسلم، مسلمون، مسلمین، مومن، مومنون، مومنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین، منافق، منافقون، منافقین. مریم فاطمہ ایک دفعہ آپ یہ کروا دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. مسلم، مسلمون، مسلمین، مومن، مومنون، مومنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین، منافق، منافقون، منافقین. جی اب یہ والا ٹیبل یہ کوئی اور کروا دے، ہینڈ ریز کرے. جی مسز ندیم آپ کروا. مسز ندیم مائک انمیوٹ کیجیے اور کروائیے. چلیں عائشہ عزیز آپ کروا دیں.
ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جزاک اللہ۔ جی جی اگلا یہ والا ٹیبل کون کروائے گا؟ مسز ندیم اگر آپ ان میوٹ کر کے کروانا چاہیں، نہیں تو پھر میں کسی اور سے کروا لیتی ہوں۔ جی فریدہ امجد آپ کروائیں۔ ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربونا ہمارا رب۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اب ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تینوں اسباق میں جتنے بھی پڑھے ہیں، اسما پڑھے ہیں، وہ تمام کے تمام کیا تھے؟ مذکر تھے۔ اب ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا اور مذکر ہوگا۔ اب وہی اشارہ ایک ہی انگلی سے ہم الٹے ہاتھ میں کریں گے تو وہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے۔ فی الحال ہم صرف یہی پڑھیں گے، اس کے بعد مزید اشارے بھی ہم سیکھیں گے، لیکن اس کورس میں مؤنث کا جو ہے صیغہ عام طور پہ صرف ایک یا زیادہ زیادہ اس کی جمع استعمال کی جاتی ہے۔ جی فی الحال ہم دو اور دو سے زیادہ دونوں کے لیے جمع ہی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جو تثنیہ کا عربی کا صیغہ ہے وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے، وہ بھی اس کورس میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مذکر کے لیے ہم نے وہ ایک مرد جو تھا غائب تھا، اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا ہوا۔ اسی کے لیے جب ہم اپنے الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں گے اپنے الٹے ہاتھ والی سائڈ پر ایک انگلی سے، تو وہ ہوگا مؤنث کے لیے وہ عورت، ہیا۔ ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت۔ یہ تو ہو گیا اشارے کی بات جو ہم نے سیکھا ہے ضمائر میں۔ اب جو ہم نے اسما سیکھے تھے ان سے مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے؟ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے جو مذکر اسم ہے اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دینے سے مؤنث بن جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو یقیناً زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی دیکھ کر، کہ مسلم مذکر کے لیے ایک مسلمان مرد مسلم، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ مسلمہ، مسلماتن یا مسلماتن یا مسلماتن ہوگا، لیکن ہم جب ساکن کرتے ہیں تو ہم گولتا کو ہا کی ساؤنڈ دیتے ہیں، مسلمہ، مسلم مسلمہ، مسلم مسلمہ، مؤمن مؤمنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ۔ ٹھیک ہے، مسلم مسلمہ، مومن مؤمنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ۔ جی آپ میں سے کون کروائے گا یہ ٹیبل؟ جی مسز ندیم کروائیں آپ۔ مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی فریدہ امجد آپ کروائیں۔ مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ چلیں اب آپ بتائیں یہاں سے چیٹ باکس میں لکھ کے صالح کا مؤنث۔ جی ماشاءاللہ بڑی تیزی سے سب نے جواب دیا، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ نام بھی اتنی تیزی سے آپ لوگوں نے کیا، کئی تو نام پڑھے بھی نہیں گئے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ صالح صالح۔ اب ہم سیکھتے ہیں عربی بول چال۔ ہم نے سیکھا تھا نا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم مسلمہ کے لیے یعنی مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ہیا۔ ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہوا مؤمن ہیا مؤمنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ،
हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। वैसे हमारे यहाँ तो ये सारे नाम भी इस्तेमाल होते हैं, मुस्लिमा मोमिना वगैरह, तो इसलिए आपको आसानी से समझ आ सकती है, याद भी रह सकते हैं। एक दफा फिर मैं करवाती हूँ, हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा। आपने इशारे पे गौर करना है, ये देखिए ये मुजक्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन हिया मुमिना, हुआ सालेह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जी फरीदा अमजद आप ये करवाएं। हुआ मुस्लिम या मुस्लिमा, हुआ मोमिन या मोमिना, हुआ साले या सालिहा, हुआ साबिर या साबिरा, हुआ शाकिर या शाकिरा। जी सिस्टर आयशा अजीज आप करवाएं। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन हिया मुमिना, हुआ सालेह हिया सालेहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जजाकल्ला। अब आप को यकीनन इसकी समझ आ गई होगी। मिसेस नदीम एक दफा आप भी करवा दे। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ साले हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जजाकल्ला सिस्टर। जी तैयबा आप भी करवा दे। तैयबा अपने आप को unmute कीजिए। होना दी जब आप लोग हैंड रेस करते हैं थोड़ा एक्टिव रहा करें। जी करवाएं तैयबा। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमात, हुआ मोमिन हिया मोमिनात, हुआ सालिम हिया सालिहात, हुआ साबिर हिया साबिरात, हुआ शाकिर हिया शाकिरात। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह आपने अच्छा करवाया। लेकिन आप सब लोग ये बात ध्यान में रखें कि हम मुस्लिम माँ को ज्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा खींच के माँ मुस्लिमात कर लेंगे तो वो जमा हो जाएगी। या जो अभी हम आगे सीखने जा रहे हैं तो हम मुस्लिमा कहेंगे या मुस्लिमात कहेंगे। ठीक है। जजाक आशीर जी मुजक्कर इस्म को मुअन्नस इस्म बना लेने के लिए क्या किया जाता है? चैट बॉक्स में लिखिए। जी जैनब सहर आयशा अजीज बिल्कुल ठीक, मरियम फातिमा बिल्कुल ठीक, मिसेस नदीम, अलीहा आफाफ, जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से, कौसर खान बिल्कुल ठीक, सदफ फर्रुख जरका बिल्कुल ठीक। तर्जमा कीजिए, वो मुसलमान औरत है। अरबी में इसका आपने लिखना है, ABCD में से। जी फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक, जैनब सहर, मरियम फातिमा, आयशा अजीज, सदफ फर्रुख बिल्कुल ठीक, तैयबा बिल्कुल ठीक, या मुस्लिम, अलीहा आफाफ बिल्कुल ठीक। अब हम एक मुअन्नस की जरका बिल्कुल ठीक, मुअन्नस की मिसाल लेते हैं हम। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो, सहाबा कराम के नाम के साथ अनहु, और सहाबिया जो सहाबियात हैं उनके नामों के साथ अनहा का लफ्ज यानी आयशा रजी अल्लाह अनहा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ऑनेस्टली इस कोर्स से पहले नहीं पता था कि दोनों में क्या फर्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के बाद मुझे भी पता चल गया कि अनहु, हु और हा ये वही है जो हमने, हु और हिया में फर्क है ना, वही हु और हा में फर्क है। यानी हु जब किसी इसम के साथ आएगा तो वो उस मर्द के लिए इशारा होगा, और जो हा होगा वो उस औरत के लिए। जैसे कि रब्बूहा, हमने रब्बूहू पढ़ा था ना, रब्बूहू उस मर्द का रब, हमने तो सकत उसका रब पढ़ा था, लेकिन उसको हम बात ही मुजक्कर की कर रहे थे। तो रब्बूहू उस मर्द का रब था, तो रब्बूहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। तो अब आप देखें फर्क कहाँ पे आया। रब्बुहू, मैंने सीधे हाथ से इशारा किया, रब्बुहू उल्टे हाथ से इशारा किया, रब्बुहा। ये मुजक्कर के लिए था, ये मुअन्नस के लिए। रब्बुहू
रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। एक दफा फिर देख लेते हैं। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी, अब आप में से कोई हैंड रेस करके मुझे सिर्फ मुअन्नस वाला जो टेबल है वो सुनाए, लेकिन साथ उसका तर्जुमा भी बताए। जी, आयशा अजीज, आप करवाएं सिर्फ मुअन्नस वाला। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत का दीन, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहा उस औरत का नाम। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल। अब जिस तरह हमने अरबी बोलचाल में मुजक्कर के लिए सीखा था, उसी तरह से मुअन्नस के लिए। मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है? रब्बुहा अल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। माँ दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है? दीनुहल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। माँ किताबुहा, उस औरत की किताब कौन सी है? किताबुहल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहु हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है? इस्मुहा जैनब, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जी सिस्टर फरीदा अमजद, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिए, ठीक है। जी। मन रब्बुहा, रब्बुहा अल्लाह, माँ दीनुहा, दीनुहल इस्लाम, माँ किताबुहा, किताबुहल कुरआन, मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ इस्मुहा। इस्मुहा जैनब। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। अब हम जम्मा मुअन्नस सीखते हैं। जैसे हमने जो मुजक्कर में सीखा था कि वाउनून या यानून का इजाफा होता है, ठीक है। अब जो मुअन्नस की जमा में हमेशा अलिफ ता का इजाफा होगा, सिर्फ हरकत चेंज होंगी, वो हम बाद में आगे देखते हैं कैसे होंगी। सिर्फ सबसे पहले तो हम देखते हैं मुअन्नस जमा बनेगी कैसे। मुस्लिमा मुस्लिमात, ये वही जो मैंने आपको कहा था कि अगर हम माँ को खींचते हैं तो वो क्या बन जाएगा? मुस्लिमात जमा बन जाएगी। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, सौलिहा सौलिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात, ठीक है। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, सौलेहा सौलेहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात, ठीक। कौन करवाएगा ये? तैयबा, आप करवाएं। तो इसके बाद सिस्टर सदफ आप करवाएंगी। तैयबा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। मुस्लिमा मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। जजाकल्ला, एक्सीलेंट। जी सदफ फर्रुख, आप करवाएं। मुस्लिमा मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सोलिहा सोलिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। जजाकल्ला सिस्टर। अब एक छोटा सा हम क्विज कर लेते हैं। आपने पहले सोचना है, फिर उसका इशारा करना है, ठीक है। जब फिर उसके बाद मैं आपको वो दिखाऊंगी इशारा, तो आप देखिएगा आपका इशारा सही है। भाई मैंने मुझे बेबी खिला दो, फिर मैं रब्बू वो हम, अपना वर्क आप करूंगी। सबने अपनी अपनी रब्बू जगह को बैठे, माइक को मैं म्यूट रखते हुए अपने जगह पे बैठे इशारे करने हैं। फिर उसके बाद मेरा इशारा देख के आपने खुद बताना है कि आपका इशारा सही था या गलत, ठीक है। रब्बू हूं, ठीक है, इसका इशारा ये होगा। रब्बू हूं, उन सबका रब, ठीक है। अगला लफ्ज है दीनुकुम, 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 आप सबका दीन, ठीक है। जी जजाकल्ला सदफ एंड फरीदा। अब उर्दू में हम एक इशारा तो उर्दू में भी कर सकते हैं ना। हमारी किताब, हमारी किताब, हमारी किताब, किताबुना, हमारी किताब, ठीक है। उन सब का दीन, उन सब का दीन,
ان سب کا دین، دینو ہم، جی ماشاءاللہ بالکل صحیح، ان سب کا دین دینو ہم۔ چلیں جی، اب چیٹ باکس میں لکھیے ما دینو ہا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ما دینو ہا، ما دینو ہا۔ جی فریدہ امجد بالکل ٹھیک، علیحہ فاف، مسز ندیم، کوثر خان، مریم فاطمہ بالکل ٹھیک، عائشہ عزیز بالکل ٹھیک، دینی الاسلام۔ بالکل ٹھیک، دینو حل اسلام، جی زرکا بالکل ٹھیک۔ اچھا نہیں ہے بیٹا، یہ دیکھ اگلا وہ سوال، کلاس لے گی ماں کتابوہا، ماں کتابوہا۔ جی کوثر خان، فریدہ امجد، مریم فاطمہ، علیحہ فاف، عائشہ عزیز بالکل ٹھیک، مسز ندیم کتابوہ القرآن بالکل ٹھیک۔ من ربوہا، من ربوہا، جی صدق فرق بالکل ٹھیک۔ اب اگلا سوال ہے کہ من ربوہا، جی فریدہ امجد، مریم فاطمہ بالکل ٹھیک، علیحہ فاف، کوثر خان بالکل ٹھیک، مسز ندیم، زرکا، عائشہ عزیز، صدق فرق، صدق فرق تھوڑا سا دوبارہ، من ربوہا ہے نا، ربوہا اللہ۔ مسلمہ کی جمع بتائیے، مسلمہ کی جمع بتائیے۔ جی مریم فاطمہ، مسز ندیم، علیحہ فاف، زرکا، عائشہ عزیز، صدق فرخ بالکل ٹھیک، مسلمات۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف۔ آج کا نقطۂ تعلیم یعنی نقطہ نمبر 4 کیا ہے؟ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو، احساس کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں، اور دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، اور جلدی یاد آئے گا۔ ٹی پی آئی کا یہ خاص فائدہ ہے، اور یہ ٹی پی آئی کے استعمال کا راز بھی یہی ہے کہ آپ جب ٹی پی آئی سے کوئی چیز یاد کریں گے تو وہ آپ کو جلدی یاد ہوگی، دیر تک یاد رہے گی، اور جلدی یاد آئے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہاتھ کا اشارہ ہے ربو، میں صرف اشارہ کروں گی، جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اشارہ کروں گی تو آپ کو پتا ہوگا کس کی بات ہو رہی، چاہے آپ نے وہ لفظ نہ بھی پڑھا ہو، لیکن آپ کو جب اشارہ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس کی بات ہو رہی ہے، ساتھ جو غائب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، سامنے والے کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں ہم اشارے سے سیکھیں گے، اور جب ہمیں یہ سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا تب ہمیں ان اشاروں کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن ان اشاروں سے ہمیں معنی جلدی یاد ہوگا، ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہے گا، اور جب ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، ریمائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جلدی یاد آئے گا۔ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں آپ خود یہ دیکھیں گے کچھ کلاسز کے بعد کہ آپ جیسے ہی لفظ بولیں گے آپ کا ہاتھ آٹومیٹیکلی اس طرف چلا جائے گا، آپ کے دماغ پہ زور بھی نہیں دینا پڑے گا کہ اشارہ کدھر کرنا ہے، آپ کو خود بخود پتا ہوگا، فوراً آپ کا ہاتھ ادھر چلا جائے گا، اگر غائب کے لیے ہے، سامنے والے کے لیے، اپنے لیے۔ تو یہ ٹی پی آئی کا سب سے زیادہ خاص فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، اور جلدی یاد آئے گا۔ اسی لیے ہمارے کلاس سے پہلے ٹی پی آئی یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے اور دل سے کیجیے کرتے ہیں، یہ ہم ہر کلاس سے پہلے اسی لیے کرتے ہیں۔ اور قرآنی الفاظ کے لیے جب ہم اس احساس کے ساتھ پوری اپنی باڈی کو انوالو کرتے ہوئے کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، تصور کیجیے، ہاتھوں کا استعمال کیجیے،
اس پورے احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، مضمون کو یاد کرتے ہوئے، انٹریکشن کرتے ہوئے، تعامل کرتے ہوئے، یعنی فزیکلی انوالو ہوتے یاد کرتے ہیں، تو وہ ہمیں زیادہ جلدی یاد ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے۔ اور یہ یقیناً آپ لوگوں کو چند کلاسز گزرنے کے بعد ایکسپیرینس ہوگا، تو آپ خود اس چیز سے ایگری کریں گے۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 4 کے اختتام پر ہم 44 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 15,387 بار آئے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو اس کورس کے بانی ہیں، جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، ان کی محنت ہے جن کی وجہ سے ہمارے لیے یہ اتنا آسان ہو گیا کہ ہم نے صرف 4 گھنٹے میں قرآن مجید میں آنے والے 15,387 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آج سے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جس بھی ٹائم آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو، قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہوں یا اسپیشلی بھی لے کر کھول کے اس کے آپ الفاظ اس کو کھولیں، اور کوئی بھی ایک پیج دیکھ کے جو الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو جو دعویٰ ہم نے کیا، جیسے ہم نے ایک ٹیبل ہم نے پڑھا کہ ہم نے کہا یہ قرآن کے ہر سطر میں آیا ہوا ہے، قرآن کے ہر صفحے پر آیا ہوا ہے، آپ ان الفاظ کو دیکھیں کہ وہ آلموسٹ کسی صفحے پہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن اگلے صفحے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے کسی ایک سطر میں ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ویسے ایسا بہت ریئر ہے، ہوم والا ٹیبل تو کہیں نہ کہیں ضرور آیا ہوا ہے، لیکن ایک سطر میں نہیں ہوگا تو اگلی سطر میں 2 یا 3 بار، یا کسی 2-3 سطروں میں ایک بار ہے تو اگلی دفعہ 3 یا 4 بار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ نے خود اب پریکٹس کرنی ہے، یہ آپ کے لیے ایک گیم کی طرح آپ کام کریں۔ ہمارے جو ٹیچر سرکاشف سہیل ملک ہے، وہ اکثر ہمیں یہ بتاتے ہیں، میں خود ان کی فیملی سے پرسنلی ملی اور میں نے دیکھا بھی ہے، ان کی فیملی ماشاءاللہ ساری انوالو ہوتی ہے، ان کے اتنے بڑے بچے نہیں ہیں لیکن وہ سارے انوالو ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح سے، وہ انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، اگر ان کے پاس ڈیلی ٹائم نہ بھی ہو تو ویکینڈ پہ انہوں نے ایک گیم کا ٹائم رکھا ہوا ہے جس میں سارے بچے ان کے اور وہ خود ایک قرآن پاک لے کے بیٹھتے ہیں اور پھر اس میں سے صفحہ نکالتے ہیں، پھر سب ڈھونڈتے ہیں اپنے اپنے مطلب صفحات میں سے الفاظ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ ایک طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ الفاظ بھی وہ سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایک ایز اے گیم ایک اچھا وہ ان کو مل رہا ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہو گئی، اور ایک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں تو وہ ایک اجر تو ہے ہی ہے۔ تو 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ میں کتاب، پاکٹ بک اور جو اس کی ورک بک ہے اس کے میں جو PDF سلائیڈز ہیں وہ بار بار اس میں شیئر کر رہی ہوں گروپ میں، تاکہ جو لوگ بعد میں جوائن کرتے ہیں کسی وجہ سے مس ہو جاتا ہے سب کے پاس ہو۔ جو لوگ منگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حسین صاحب کا نمبر گروپ میں بار بار شیئر کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ وہاں پہ ان کو کال یا میسج کر کے وہاں سے آپ اپنی بکس منگوا سکتے ہیں۔ اور یہ 1100 میں یہ بکس کا پورا سیٹ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد سے ڈائریکٹ یہ بکس آپ منگوائیں گے اور وہی ڈائریکٹ آپ کو بھیجیں گے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ربی زدنی علما۔ بکس اگر آپ کمپلیٹ سیٹ نہیں بھی منگوانا چاہتے تو صرف ورک بک یا صرف بک یا صرف پاکٹ بک بھی وہ بھجوائی جاتی ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوریئر چارجز تو آپ کو اتنے ہی پڑیں گے، تو اس لیے، لیکن اگر آپ کے پاس آلریڈی بک ہے یا کسی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بک منگائیں تو آپ صرف ورک بک اور ورک شیٹ، وہ پاکٹ شیٹ بھی منگوا سکتے ہیں، اس کے لیے کم چارجز ہیں۔ الفاظ مانی کی شیٹ، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے جس طرح سے آپ کے سامنے اس کو پیسٹ کر لیں، اپنے ڈیسک ٹاپ پہ، اپنے دروازے پہ، اپنے فریج پہ، کہیں بھی کام کی جگہ پہ جہاں آتے جاتے آپ کو نظر پڑتی رہے، بلکہ آنیسٹلی اسپیکنگ ڈریسنگ ٹیبل مرر پہ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے سامنے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور دن میں کم از کم ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ ضرور پڑھیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ ٹیچر بنیے، سب سے اہم بات، آپ نے اس سبق میں جو سکھایا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔